बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज सोमवार का दिन और 4 नवंबर, दूसरा वीलॉग। बड़ी इंतहाई अहम खबरें। सबसे पहले अडयाला जेल से जो फाइनल कॉल, अब क़यादत नया शख्स कौन सामने आ रहा है। स्वाबी के जलसे की अहमियत बढ़ गई और इमरान खान के ख़ानदान और तहरीक इंसाफ की मुश्तरका पहली दफ़ा तारीख में प्रेस कॉन्फ्रेंस। डोनाल्ड ट्रंप का ख़तरा, यही अफरीदी के कल के जुडिशल इजलास का खौफ। पाकिस्तान में नई कानून साजी का लुंडा बाजार लग गया। आर्मी चीफ की मुद्दत 5 साल। सुप्रीम कोर्ट के 34 जज, इस्लामाबाद में 12 जजेस। बड़ा वार। और आयन भी रात के अंधेरे में एक दफ़ा फिर हमला। पार्लियामेंट के बाद सेनेट में भी मंजूरी कराई। अब मौलाना फजल रहमान की काले कानून की शदीद मुखालफत और उनकी 26वीं तरमीम की वारदात ख़त्म। लेकिन अब होगा क्या। शहबाज शरीफ काबीना में नए लोग भी ला रहा है। और इसके साथ साथ जो बनी गाला में आज ज़मान पार्क के बाद उनके भी दोबारा बहाल हुई। मेलबर्न क्रिकेट में भी खान के नारों की गूंज आज सुनाई दी गई। आज का जो व्लॉग है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक तो अमेरिका से होने वाली तब्दीली के ख़तरे के पेश नज़र हुकूमत इंतहाई उजलत में जो सेकंड्स में बड़े बड़े बिल पास कर गई, इनके असरात क्या होंगे और तहरीक इंसाफ हल क्या निकालेगी। तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ, इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज जो वारदात की गई, जो अब सेनेट में भी होगी कौमी असम्बली के बाद, हकीकी मानों में जमहूरियत को बादशाहत में बदला गया। इसमें कुरान पाक से सूरह इब्राहिम की आयत 46 और 47 एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें। मैं आप सबको याद करूँ, मुझे आयत याद नहीं, मैं तर्जमा आपको बता सकता हूँ कि जिन्होंने दौलत और इक़्तिदार के नशे में बदमस्त होकर अपनी तरफ से बड़ी बड़ी फ़रेबकारियाँ की, जबकि अल्लाह के पास उनके हर फ़रेब का तोड़ था। उनकी मकाराना तदबीरें ऐसी थी कि वह पहाड़ भी उखड़ जाए, लेकिन अल्लाह अपने रसूलों से वादा खिलाफ़ी ना करने वाला, ना समझने वाला, और अल्लाह बेहतरीन बदला लेने वाला। ये गौर से सुने, इसमें मकाराना तदबीरों का जिक्र है कि पहाड़ भी उखड़ जाए। कितनी बड़ी बात अल्लाह ने की कि ये जितनी मर्जी फ़रेबकारियाँ करें, अल्लाह खुद कहता है कि वादा खिलाफ़ी करने वाला मुझे ना समझना। और अल्लाह का वादा क्या है कुरान में? ज़ालिमों के इंजाम में सूरह हूद पढ़ें। ज़ालिम लोग अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकेंगे, ये अल्लाह का वादा है। और ज़ालिम कौन है? जिसने इंतज़ार पंजोता के साथ जुल्म किया। ज़ालिम कौन है? जिसने उस्मान डार के साथ जुल्म किया, सदाकत अब्बासी के साथ जुल्म किया। 2 साल 6 महीनों में पाकिस्तान की कौम पर जुल्म और बर्बरीत की एक दास्तान लिख दी। सब ज़ालिम है। अब इन लोगों को जल्दी क्या थी कि सेकंडों में बिल पास किए गए? ये वही फ़रेबकारियाँ थी जिसका मैंने जिक्र किया। देखिए, इन्हें पता है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर आया तो पाकिस्तान के कानून और आइन के मामलात ऐसे बनाए कि हमसे अगर पूछा जाए तो हम कहें हमारे तो कानून का मामला है और ये हमारा अंदरूनी मामला है, फिर हम पे दबाव ना बढ़े। दूसरा, इन्हें लगता है कि तब्दीलियों की वजह से इलेक्शन का लदम होगा, पूरे का पूरा निज़ाम गिरेगा। इसीलिए फिलफौरन वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 कर दी। 19 से 34, 15 मजीद जजेस। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 12 तक ले गई, क्योंकि 6 इस्लामाबाद के हाई कोर्ट जजेस इनके सख्त मुखालिफ है। खुफिया इदारों के खिलाफ खत आपको पता है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस वक्त 17 जज इनके मुखालिफ है और इसे 34 तक ले गए, 34 तक अदलिया में, ताकि सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को कंट्रोल करें। और तीसरा बड़ा मामला, जो ख़तरनाक मामला, सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत में 5 साल करने का बिल कौमी असम्बली में से पास करवा लिया। आर्मी एक्ट तरमीम 2024 की शिक नंबर 3 1952 के एक्ट में पड़े इन्होंने तब्दीली की कि 3 साल की सर्विस जहाँ जहाँ है वहाँ 5 साल, और रिटायरमेंट की उम्र, जितने भी लवाजमात हैं वो आर्मी चीफ के साथ रहेंगे। तकर्री, दोबारा तकर्री एक्सटेंशन का मामला अब लागू नहीं होगा। और उससे भी ख़तरनाक मामला इस आर्मी एक्ट में 1952 का, अगर आप पढ़ें इसको जाके, इसमें जो तरमीम की वो फ़ौजी अदालतों के मुतल्लिक़ है। फ़ौजी अदालतें जो मुख्तलिफ़ जराइम पर सज़ा देंगी, कौमी सलामती के मामला पर, बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के अहलकारों को कौमी सलामती के मामला में मुदाखलत की इजाज़त, सख्त सज़ाएँ, कैद, संगीन जराइम और मौत की सज़ा तक। दहशतगर्दी, मुल्की सलामती, अंदरूनी इख्तरा, जो मर्जी नाम आप रख लें, सिविलियन का मुकदमा फ़ौजी अदालत में चलाने के नेहाक। और ये इन्होंने कानून बना दिया। अब देखिए, हुकूमत जो धड़ाधड़ बिल पास कर रही थी, एक 23 सेकंड में, एक 27 सेकंड में, एक 24 सेकंड में, मतलब एक इलेक्शन के जैसा 24 घंटे के बाद जिस तरह उजलत में जिस तरह वारदात की, क्योंकि अदलिया पर कंट्रोल नहीं है। ये जस्टिस या अफरीदी पर ने एतमाद नहीं। दूसरा, फुल कोर्ट का मामला, उसमें हुकूमती जजेस, इनको पता है इनकी अक्सरियत नहीं है। बेंच बनाने का इख्तियार जो जुडिशल कमीशन के पास है, वहाँ भी हुकूमत को ख़तरा है, अक्सरियत नहीं है। यही अफरीदी को ये सोच कर लाए थे कि सारा मामला अपनी मर्ज़ी से चलाएंगे। काजी के जाने के बाद दूसरा जज तो उन्हें काजी जैसा नहीं मिल सकता। मंसूर शाह को रोकने के लिए 26वीं तरमीम की, 12 उसे लेकर 19 घंटे में इन्होंने सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास में जो सर्कस लगाई, जो वारदात की, मार धाड़ की, उससे इन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। हुकूमत को नज़र आ गया ये मामला तो कंट्रोल में नहीं है। जो बेंच बनेंगे वो इलेक्शन के केसेस का लदम फिर भी होंगे। इन्होंने उसमें तरमीम करके आइनी जज शामिल करने का मकसद। अब हुकूमत या अफरीदी को ला के भी अपने मकसद में नाकाम, सारी मेहनत ज़ाया होगी। इन्हें पता है कल जुडिशल कमीशन का बड़ा अहम इजलास है, उसमें है 12 अरकान, और इन्हें ये इतलात मिल चुकी हैं कि उसमें से 7 लोग ऐसे हैं जो या अफरीदी के साथ खड़े।
اب آئینی بینچ کے طور پر جسٹس یحییٰ آفریدی کا نام خود یا پھر منصور شاہ کا نام، انہیں خطرہ تھا، بلکہ انہیں زیادہ خطرہ یہ تھا کہ منیب اختر کا نام نہ کہیں آ جائے، تو پھر تو سارا الیکشن ان کا بڑھ جانا ہے۔ اب اجلت میں انہوں نے سیکنڈز کے اندر یہ فل فور بل پاس کرائے تاکہ جسٹس منیب اختر کو ہٹا کے یہاں آئینی بینچ کے چیف لگائے تاکہ فیصلہ ہو کہ وہ کون ہوگا۔ اب پریکٹس اینڈ پروسیجر میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے منصور علی شاہ اور منیب اختر کو شامل کیا تھا۔ یہ تینوں لوگ منیب اختر کو ہٹانے کے لیے، کیونکہ عدلیہ میں کنٹرول نہیں آیا، پریکٹس پروسیجر کمیٹی میں اب سپریم کورٹ میں اس وقت حکومت کی اکثریت نہیں ہے، یعنی تقریباً 13 جج ان کے مخالف تھے، پہلے انہیں نظر آ رہا تھا کہ جو آئین اور قانون پر چل رہے ہیں۔ باقی ججز کے بارے میں بھی نہیں خطرہ، یا تو وہ یحییٰ آفریدی کے اثر و رسوخ کے اندر آ جائیں گے، سوائے جسٹس امین الدین خان، نعیم اختر افغان اور جمال خان مندوخیل کے، باقی کسی جج کے اوپر اعتماد نہیں۔ اسی لیے انہوں نے سپریم کورٹ میں 34 جج منظور کر دیے۔ دنیا کی تاریخ میں مطلب یہ بھارت میں 34 جج ہیں، وہاں کی آبادی کتنی ہے؟ 1.5 ارب۔ یہاں کی آبادی کتنی ہے؟ 24 کروڑ۔ سپریم کورٹ میں کتنے جج لگا دیے؟ 34۔ اور سپریم کورٹ میں ٹوٹل کیسز کتنے ہیں؟ 50,000 سے بھی کم۔ آئینی مقدمات سننے کے لیے صرف 176 مقدمات، اور آئینی عدالت اور آئینی بینچ کی واردات۔ اب انہوں نے واردات جو اسلام آباد ہائی کورٹ پہ کرنے کی کوشش کی، انہیں پتہ ہے 6 جج خفیہ اداروں کے خلاف خط لکھ چکے ہیں، اور انہیں بھی چھوڑیں، نیچے بھی سارے 90% جج اس وقت حکومت کے خلاف ہیں۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ وہ آئین اور قانون پر چلیں گے۔ اب اسلام آباد میں ہائی کورٹ میں انہوں نے 6 جج شامل کر کے جو بل منظور کیا، اور بڑی اجلت میں 27 سیکنڈ میں کیا۔ ان کی خواہش ہے کہ جس طرح سپریم کورٹ میں یحییٰ آفریدی کو لگانے کے بعد ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہوئے بلکہ مزید پھنس گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ان کی واردات کامیاب نہیں ہو سکتی، بلکہ عدلیہ میں اب کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جتنے مرضی جج بڑھائیں، یہ جج کیا ہندوستان سے لائیں گے، اسرائیل سے لائیں گے؟ جج تو یہی ہوں گے انہی نیچے کورٹس میں، اور 70% عدلیہ کے جج تو ایسے ہیں جو مکمل طور پر اس وقت آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، مکمل باغی ہیں۔ 30% جج البتہ ضرور ان کے پاس ہے۔ اب ان میں سے ایک جج سے بھی 2 جگہ تو فیصلہ کروا نہیں سکتے۔ تیسرا انہیں خطرہ تھا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت توسیع کے نومبر میں شاید ان کی اپنی حکومت ہی نہ رہے، تو اس سے پہلے مدت ملازمت میں 5 سال کی توسیع کر دیں، اور باقی دونوں سروسز چیز کی بھی انہوں نے اسی طرح مدت ملازمت توسیع میں 3 سال کی جگہ 5 سال ڈال دیے۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت توسیع ختم ہو رہی تھی نومبر 2025 میں، ابھی اس میں کافی وقت تھا، لیکن انہوں نے پہلے واردات اس لیے کر دی، اور وہ کروائی بھی کس سے؟ خواجہ آصف سے، جیسے اس کے والد سے مجلس شورا میں ضیاء الحق کی کرواتے تھے۔ اس نے 3 سے 5 کا بل پیش کر دیا۔ اب ہوگا کیا؟ دیکھیں، تجزیہ میں آپ کو دے رہا ہوں خبروں کی بنیاد پر، حقائق کی بنیاد پر۔ میرے خیال میں حکومت کا یہ بہت بڑا بلنڈر تھا، بہت بڑا بلنڈر۔ اب جو نیچے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی اگلی باری آنی ہے، جو انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ عدلیہ کے ججز تو ہے نہیں کہ چیف جسٹس کا نام نہ بھی آیا، ترقی نہ بھی دی تو خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، وہ انقلابی بھی نہیں ہے۔ یہاں پر اب 1 سال مدت ملازمت رہتی ہو تو اس میں 2 سال مزید اضافہ کر دیں، یعنی نیچے سے آپ 30-35 لوگوں کو ویسے ہی ریٹائر کر دیں۔ کیا وہ سارے کے سارے خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے؟ اور ایسا ہوگا نہیں، ماضی میں 4 مرتبہ ایسا ہو چکا ہے، کسی کو آؤٹ آف دی وے رکھنے کی کوشش کی کہ نیچے سے بڑا ہیوی ری ایکشن آیا، دباؤ میں چھوڑنا پڑا، اور بڑے بڑے طاقتور لوگوں جانا پڑا۔ اب امریکہ میں تبدیلی آئی، ڈونلڈ ٹرمپ آیا، تو آپ کو اس ادارے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں چند ہفتوں کے اندر تبدیلی نظر آئے گی۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا، یہ ری ایکشن اسی کا ہی آئے گا، اسی واردات کا ری ایکشن جو پہلے نہیں آ سکتا تھا، اب میڈیکل بنیاد پر ہو سکتا ہے استعفیٰ بھی آ جائے، اور پھر سپریم کورٹ میں بھی معاملہ جائے گا، اور سپریم کورٹ میں بھی معاملہ اضافہ جائے گا تو مختلف ہوگا۔ پہلے چیف جسٹس آصف کھوسا کے دور میں یہ معاملہ گیا تھا، لیکن اب یحییٰ آفریدی ہے۔ جنرل باجوہ کے دور میں جب اس کی مدت ملازمت توسیع کا معاملہ تھا تو 2019 میں یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا۔ آصف سعید کھوسا صاحب نے کہا کہ اس کیس کی سماعت کی، اور حکومت کو کہا جی آپ قانونی طریقہ اپنائیں، اپوزیشن کو بھی ساتھ ملائیں، اس کے بغیر یہ بل منظور نہیں۔ انہوں نے اپوزیشن کو ملا، یہاں اپوزیشن ساتھ نہیں ہے۔ اب تحریک انصاف کے پاس کیا کیا آپشن بچ گئے اور کیا کیا کر سکتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جس طرح انہوں نے بل پاس کیے ہیں، تحریک انصاف کے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے، سمپل۔ خان کا یہ ملٹری ٹرائل بھی کرنے کی کوشش کریں گے، تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھائیں گے بھی، اور احتجاج کا سوچنے بھی نہیں دیں گے۔ اب ان کے پاس تحریک انصاف کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچتا سوائے عوام کی طاقت آزمائیں۔ عوام کی طاقت کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گا۔ پارلیمنٹ میں دیکھیں، یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پارلیمنٹ میں بڑی جد و جہد کریں گے، وہاں ناکام ہو گئے۔ شیخ وقاص نے عطا تارڑ کا گربان بھی پکڑ لیا، شاہد خٹک اور عطا تارڑ کی لڑائی بھی ہوگی، ہاتھا پائی بھی ہوگی، اس میں شہباز شریف کی کرسی تک پہنچنے کی کوشش کی، سارجنٹ آف آرمز بھی آ کے بیچ میں بچانے کی کوشش کرتا رہا۔ انہوں نے تقریروں کی کوشش کی، بولنے نہیں دیا گیا، ڈیسک بجائے بینچز بجائے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب خان کو ملٹری عدالتوں سے بچانے کے لیے، مینڈیٹ کی واپسی کے لیے، آئین اور قانون کی پابندی کے لیے، تاکہ یہ جنگل کا قانون نہ بنے کہ جب چاہے جس کو چاہے 90 دن کے لیے اغوا کر کے لے جائیں، فائنل کال کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ان کے پاس۔ انہوں نے یہ فائنل کال نہ دی تو 5 سال بلکہ اس وقت اگلے 11 سال تک یہ ایسے ہی پھنسے رہے،
اور خان پھر جیل سے رہا نہیں ہو سکتا۔ یہ ٹرمپ کا معاملہ اور یہ دوسرا معاملہ یہ ہے پاکستان کی عوام کا معاملہ۔ یہ 9 نومبر کی فائنل کال نہ دی گئی تو معاملات ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ علی امین گنڈا پور کی عمران خان سے جو آخری ملاقات ہے، اب دیکھیں علی امین فوراً باہر آ کے 9 نومبر کے جلسے کے پشاور کو بدل کر صوابی میں جرگے کی کال دے گیا۔ اس نے اسی لیے دی کہ لاکھوں لوگ اکٹھا کریں، اسلام آباد لے کے جائیں، اور یہ بھی کہا کہ اب ہمارے کفن یا ہماری لاشیں گھروں میں جائیں گی۔ تحریک انصاف کو جینونلی اپنی کشتیاں اب جلانی ہوں گی، ڈو اینڈ ڈائی کرنا پڑے گا۔ اب جو نہیں کر سکتے انہیں چھوڑنا پڑے گا میدان، پرامن حق کے لیے نکلنا ہوگا، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ آج جو سب سے اہم بات شیخ وقاص اکرم نے کی کہ جتنے بھی روپوش رہنما ہیں سب آپ کو صوابی کے جلسے میں نظر آئیں گے اور وہاں ہم فائنل کال دیں گے۔ میرے خیال میں اس میں سب سے پہلے مراد سعید کو نئے کپتان کے طور پر اس جلسے کے احتجاج کی لیڈ دی جائے گی۔ خان نے جو بات کی نا، جبر اور انتشار اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے، اور جب بھی کوئی چیز انتہا کو پہنچے تو اس کے بعد پھر اسے نیچے آنا ہوتا ہے یا ریورس ہونا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا دستور بھی ہے، نظام قدرت بھی ہے۔ مراد سعید کا آنا اب بہت ضروری ہے، وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے۔ اس کی آپ ٹویٹس دیکھیں، نومبر کے مہینے میں خود اس نے اپنے کہا کہ بہت اہم کال ہوگی، بڑا اہم مہینہ ہے، یہ پہلے 2 ہفتوں میں فیصلے ہوں گے، اور مراد سعید کو پتہ ہے یہ معاملہ کہ یہ لانگ مارچ فائنل کال عوام اسے اپنے درمیان میں دیکھنا چاہتی ہے۔ اس نے خود کہا میں آؤں گا آپ کے درمیان۔ آج خان کی بہن علیمہ خان اور تحریک انصاف کی طرف سے مشترکہ کال تھی جو پچھلے 2 سال 6 مہینوں میں دیکھا نہیں گیا کبھی۔ آج علیمہ خان اور تحریک انصاف سیم پیج پہ مشترکہ طور پر ایک ہی بات کر رہی تھی۔ بیچ میں اب مراد سعید کا بھی آپ بیان یاد رکھیں کہ پچھلے وہ بہت مہینوں سے طلباء پر اور ISF پر مینا خان افریدی اور باقی لوگوں رہنماؤں کے ساتھ مل کے بڑی محنت کر رہا تھا، نچلے لیول سے تنظیم کو کھڑا کر رہا تھا۔ عوام مراد سعید پر اعتماد کرتی ہے۔ علی امین گنڈا پور بلا شبہ قربانیاں ہیں اس کی بڑی، اس نے خان کے لیے جان ماری، لیکن 3 دفعہ اس نے کوشش کی، کامیاب نہیں ہوا۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن مراد سعید فائنل کال کا انتظار کر رہا تھا، اور وہ فائنل کال اب میرے خیال میں عمران خان کی طرف سے 9 نومبر کی ہوگی۔ خان نے اس امریکہ کے الیکشن کو دیکھ رہا تھا، ظاہر ہے کہ کوئی نتیجہ نظر آ جائے، ڈونلڈ ٹرمپ اب صدر آئے یا نہ آئے، عمران خان ذہنی طور پہ کال دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ دیکھیں جن حالات میں خان گزارا کر رہا ہے، یہ اتنی اذیتیں، یہ جو 2 ہفتے جو مشکلات تھیں آپ یقین کریں سوچ نہیں سکتے۔ لیکن خان سے پہلی ملاقات ہوئی، خان نے کیا کہا؟ ڈیل نہیں کروں گا۔ جسم بلا شبہ خان کا مینٹل ٹارچر کی وجہ سے، خوراک نہ ملنے کی وجہ سے، وہاں پہ تنگی کی وجہ سے کمزور ہوا ہو، لیکن دماغ خان کا طاقتور ہے۔ اور دیکھ لیں اسی لیے خان کا نام آج بھی قیدی نمبر 804 میلبرن میں بھی نعرے لگ رہے۔ یہ ترمیم پاس کرانے والے زرداری، شریف، سلمان شہباز، یہ اس وقت بھاگ چکے ہیں، مریم نواز بھاگنے لگی ہے، اسحاق ڈار کی خبر آپ کو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، بلاول ملک میں موجود نہیں ہے۔ اسی لیے موجود نہیں، انہیں پتہ ہے کہ نومبر ستمگر ہونے جا رہا ہے، یہ آخری کوششیں ہیں، خان کو ویڈیو لنک پہ پیش نہ کریں، خان کو تنگ کریں۔ آج انتظار پنجوتا کی بھی خان کو پتہ چل گیا کہ آ گیا واپس، خان اس میں بھی شدید برہم تھا کہ یہ معاملہ ہوا کیوں۔ آپ کو پتہ ہے دونوں بھائی آ کے خان کے لیے لڑتے تھے۔ اب 30 دسمبر تک خان نے کال دینی تھی، میں آپ کو بڑی وثوق بتا رہا ہوں کہ 30 دسمبر تک خان کا مائنڈ تھا، لیکن اب ملک گیر احتجاج کا معاملہ 9 نومبر سے، اور اس میں سلمان اکرم راجہ اور علیمہ خان کی آپ باتیں آج سنیں، اس نے کہا سیاست نہیں ہے، اب یہ بقا کا مسئلہ ہے، آج ہم نہ کھڑے ہوئے اب تو ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائیں گے۔ قوم نے بھی اب فیصلہ کرنا ہے کہ عمران خان چاہیے یا نہیں، باقی کیسز وغیرہ کو بھول جائیں تھوڑی دیر کے لیے، ملک کی معیشت کو بھول جائیں، یہ ویسی تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ ایک آخری امید عمران خان ہے، اسے بچانے کے لیے قوم کو نکلنا پڑے گا۔ اور یہاں میں دیکھ رہا ہوں مولانا فضل الرحمان کا کردار بڑا اہم ہوگا، تحریک انصاف کو مولانا کو اپنے ساتھ جوڑنا ہوگا۔ اسد کیسر نے آج اعلان کیا عوامی عدالت لگے گی، مولانا ہمارے ساتھ ہیں، لیکن مولانا کو کھل کر فیصلہ کرنا ہوگا کہ اب آنے والی تحریک انصاف کی حکومت میں صدر پاکستان بنیں گے یا انہی طرح 2-3 نشستوں پر ہی گزارا کریں گے۔ 26ویں ترمیم میں دیکھیں مولانا کی ناکامی ہوئی ہے، ملٹری کورٹ نکالی، سروسز چیف کی مدت ملازمت نکالی، پریکٹس پروسیجر نکالا، وہ سارا کچھ واپس لے آئے۔ تو مولانا فضل الرحمان نے اسے اپنی کامیابی قرار دیا تھا، آج وہ ساری ناکامی میں بدل گئی۔ تو اب یہ ساری چیزیں مولانا کے سامنے نظر، اس کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں بچتا، انہیں بھی اب فیصلہ کرنا پڑے گا۔ مولانا صاحب بھی اب ڈبل گیم نہیں کھیل سکیں گے، تحریک انصاف کے ساتھ یا کھڑے ہوں گے یا حکومت کے ساتھ جا کے جڑ جائیں، دونوں صورتوں میں سامنے آ جائیں۔ دیکھیں خود مولانا کہہ رہے ہیں کہ شک کی بنیاد پر 90 دن کسی کو اٹھا لینا سول مارشل آئے، جمہوریت کے نام پہ دھبا ہے، تو مولانا اس دھبے کو مٹانے کے لیے کیا کریں گے؟ تو تحریک انصاف کو اپنی صفوں میں اب اتحاد کرنا ہوگا، اور وہ تمام لوگ جو آپ کو پتہ ہے سامنے نہیں آ سکتے انہیں ہٹنا ہوگا راستے سے، ورنہ نامعلوم لوگوں کی طرح، پہلے تو نامعلوم لوگ ہوتے ہیں، اب قومی سلامتی کے نام پہ، دہشت گردی کے نام پہ 90 دن تک قانونی طریقے سے اٹھا لیں گے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا، اسے چاہیں گے بڑھا بھی لیں گے۔ تو اس معاملے میں انہوں نے قانون بنانا تھا، بنا لیا ہے۔ اب یہ 24 گھنٹے بڑے اہم ہیں، امریکہ سے فیصلہ آئے گا اور اس کے بعد پھر دما دم مست کلندر ہوگا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ نے اس میں شاید کوئی تقریب میں تعمیر رکھی ہوئی ہے،
اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بہتری ہوگی اور یہ فیصلے جو ان کے آ جائیں ہیں انہی سے ان فیصلوں سے یہ مارے جائیں گے۔ اللہ پاکستان پہ اپنا رحم کرے اور اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔